बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फ़वाद फैज़ और आप तमाम अहबाब को अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत से लोग आजकल सवाल करते हैं कि अल्कोहल वाली अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। जिन अद्वियात के अंदर अल्कोहल होता है वो अद्वियात इस्लाम के अंदर हराम हैं, नाजायज़ हैं। तो ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को ही आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस्लामिक बुक्स के अंदर से कुरान और हदीस की रोशनी में ही हम आपके साथ बात करेंगे कि क्या अल्कोहल वाली चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे थोड़ी डिटेल में। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप इस अहम मसले को समझ पाएँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस खदशे के अंदर होते हैं, उनके दिमाग के अंदर ये खदशात पाए जाते हैं कि अल्कोहल वाली जो अद्वियात हैं वो इस्लाम के अंदर हराम हैं, नाजायज़ हैं, वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। और आज हम आपको ये बताएंगे, उलमाए कराम के हवालाजात आपको देंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके साथ बात करेंगे कि अल्कोहल वाली चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें, बल्कि तमाम चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो अल्कोहल के अंदर ही मिक्स करके बनाई जाती हैं। और क्या वो सब चीज़ें हराम हैं, नाजायज़ हैं? क्या हम इतना ज़्यादा हराम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। और वो तमाम दोस्त भी, वो तमाम अहबाब भी जिनको ये इल्म नहीं है, जो बिना इल्म के थोड़ा सा फतवा लगा देते हैं कि ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं। तो हम इस मसले को इस्लाम के मुताबिक समझेंगे, उलमाए कराम के हवालाजात के मुताबिक, कुरान और हदीस की रोशनी में हम इस मसले को समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह आपको आखिरी इसका जो नतीजा होगा वो भी बताएंगे कि क्या ये चीज़ें जायज़ हैं या नाजायज़ हैं अल्कोहल वाली। नाज़रीन, इसमें शरह सही मुस्लिम जो है, जो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब की लिखी हुई एक किताब है, मैं आपको दो तीन बल्कि काफ़ी सारे उलमा के हवालाजात दूंगा जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। तो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब, उन्होंने शरह सही मुस्लिम के अंदर ये लिखा है जिल्द नंबर 6 के अंदर कि अल्लामा अबुल हसन मरगनाई लिखते हैं कि अंगूर के शीरा को अगर आग पर पकाया जाए, उसका 2/3 उड़ जाए और 1/3 बाकी रहे, तो ये हलाल है। ये किस वजह से हलाल है वो आपने वजह देखनी है कि ये किस वजह से हलाल है। नाज़रीन, क्योंकि हर चीज़ का एक इस्तेमाल होता है और उसे हम खुद ही हराम करते हैं अपने ऊपर। उन्होंने हलाल इस ज़ुमरे में कहा है, इस वजह से कहा है कि अद्वियात के तौर पर, यानी दवा के तौर पर, जिस्म के अंदर ताकत हासिल करने के लिए अगर कोई मरीज़ है तो उसको इस्तेमाल करवाने के लिए कलील मिकदार के अंदर हलाल है। ये उन्होंने लिखा है। अल्लामा इमाम अबुल हसन मरगनाई ने अल्लामा इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के जिन हवालाजात को बुनियाद बनाकर ये कहा है कि किसी भी मशरूब की, किसी भी नशावर मशरूब की जो ऐसी मिकदार है, कलील मिकदार, जो नशा आवर न हो, वो हलाल है। उन्होंने जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर कहा है, जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर उन्होंने लिखा है, जिस हदीस को, हदीस मुबारका को, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ ने भी इसी हदीस को बुनियाद बनाकर ये बयान किया है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि
ہر خمر بعینہ ہی حرام ہے، یعنی کہ ہر خمر جو ہوتا ہے، ہر شراب وہ حرام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اور ہر مشروب کی جو نشہ آور مقدار ہے، یعنی وہ مقدار جس سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے انسان نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے، اس کی وہ مقدار حرام ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ ہے شرح صحیح مسلم کے اندر۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے۔ حضرت امام ابو الحسن مرغنائی صاحب کے اس بیان کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں نقل کیا ہے، جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف نے اسی حدیث پاک کو بنیاد بنا کر ہی اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ نشہ آور مشروب جو کہ ایک اس کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، نشہ آور ہوتی ہے، اس کی جو قلیل مقدار ہے، یعنی بہت قلیل مقدار کے اندر اگر ادویات کے طور پر کچھ استعمال کرتے ہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ یعنی وہ شراب کو باقاعدہ طور پر حلال نہیں کہہ رہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر خمر یعنی کہ ہر شراب جو ہوتی ہے وہ حرام ہے، لیکن ہر مشروب جو ہے، ہر نشہ آور مشروب یعنی کہ ہر نشہ آور جو چیز ہے، اس کی جو زیادہ مقدار ہے، جو بہت زیادہ مقدار ہے وہ حرام ہے، جو اس کی قلیل مقدار ہے وہ حلال ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے اندر انہوں نے یہ بھی آگے لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس حدیث کی جو تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ قلیل مقدار کے اندر اگر کسی بھی دوا کے اندر ہم کوئی بھی نشہ آور جو چیز ہے، نشہ آور چیز کے بارے میں اسی لیے حرام کیا گیا ہے اسلام کے اندر کہ جو اس کی نشہ آور مقدار ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ پی لینے سے کوئی بھی چیز ہے، جیسے بہت سی ادویات افیون سے بنائی جاتی ہیں، بھنگ سے بنائی جاتی ہیں، بہت سی ایسی نشہ آور چیزیں ہیں جن سے ادویات بنائی جاتی ہیں، اور انہی چیزوں کے زیادہ استعمال سے انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کی عقل جو ہے وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ اس کی جو نشہ آور مقدار ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اگر اسی چیز کی قلیل مقدار انہی کو اگر ادویات کی صورت میں استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے۔ یہ حضرت علامہ ابو الحسن مرغنائی نے حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اس بیان کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے باقاعدہ طور پر۔ ناظرین، کیونکہ آج کل بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ الکوہل کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، اور وہ جو دور تھا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر اس طرح کی چیزیں بہت کم تھیں، یعنی کہ الکوہل ملی، جیسے کہ آج کل بہت سے پینٹس وغیرہ گھروں کے اندر عام طور پر جو ہوتے ہیں، فرنیچرز وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کے اندر الکوہل کی قلیل مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اور اسی کو دیکھتے ہوئے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر، شرح صحیح مسلم کے اندر، یہ تمام حوالہ جات دیتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اس چیز کو بنیاد بنا کر کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو ہم کسی بھی چیز کے استعمال سے، یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو ہم حرام خوری سے بالکل نہیں بچیں گے۔ یعنی ہم حرام خوری اتنی کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد تمام چیزیں حرام ہیں اور ہم حرام ہی استعمال کر رہے ہیں، ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم حرام پی رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ بات ہوتی اس طرح کی کہ ان کی قلیل مقدار بھی نشہ آور چیزوں کی حرام ہے، تو ہم حرام سے بالکل ہی نہیں بچے ہوتے۔ جیسے کہ آج کل کا دور ہے، ہر چیز الکوہل کے ساتھ بنائی جاتی ہے، ہمارے ارد گرد موجود بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ادویات، چاہے وہ ہومیوپیتھک ہوں، ایلوپیتھک ہوں،
یا دیسی ادویات ہوں، ہربل میڈیسنز، بہت سی ادویات کے اندر الکحل شامل کیا جاتا ہے اور ان کی قلیل مقدار شامل کی جاتی ہے۔ اور یہ انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر کہ آج کل کیونکہ بہت سے پرفیومز کے اندر بہت سے عطر ایسے ہوتے ہیں جو علماء کرام خود بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ایک حوالہ میں آپ کو اور بھی دیتا چلوں کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر، فتاوی رضویہ انہوں نے جو لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے دوسری اور 10ویں جلد کے اندر بھی، میں آپ کو اس کا مختصر خلاصہ سا بتاتا چلوں، آپ خود بھی اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے باقاعدہ طور پر ایک بہت سی لمبی چوڑی بحث ہونے کے بعد کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے الکحل والی چیزیں، تو انہوں نے اس کا جو آخری نتیجہ نکالا، اس کا جو نتیجہ نکالا وہ یہی نکالا کہ کیونکہ آج کے دور کے اندر بہت سے علماء، یعنی کہ تمام علماء، وہ بھی اس چیز سے نہیں بچ سکے کہ الکحل والی چیزیں ان کے گھر میں نہ ہوں، نہ استعمال ہوتی ہوں، یا ادویات کے اندر استعمال نہ ہوتی ہوں، کیونکہ ادویات انسان کی زندگی بچانے کے لیے، انسان کی جان بچانے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں جو انہوں نے بیان دیا، آخر میں انہوں نے لکھا تھوڑا سا تفصیل کے اندر، انہوں نے لکھا جلد نمبر 2 کے اندر اور جلد نمبر 10 کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر کہ الکحل والی جو بھی ادویات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ اس وقت حلال ہیں، اس وقت جائز ہیں، اس وقت ہم استعمال کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ ضرورت ہو، بہت ضروری ہو کوئی، اگر انسان کی صحت بچانے کے لیے، انسان کی زندگی بچانے کے لیے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اچھے کام کے لیے اگر ہم کسی بھی چیز کی قلیل مقدار کو استعمال کرتے ہیں تو وہ جائز ہے۔ انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہے، اس کے اندر بہت سی بحث کرنے کے بعد، کافی علماء کی بحث کے بعد یہ بھی انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ادویات کے اندر اس کا استعمال جائز ہے، کیونکہ ادویات کے اندر ان کی قلیل مقدار استعمال کی جاتی ہے، بہت کم مقدار، جس سے کہ بالکل نشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں ان کی کتاب کا بھی آپ کو حوالہ دیتا چلوں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ آج کل ہمارے تمام پرفیومز کے اندر، باڈی سپریز کے اندر، عطر وغیرہ کے اندر جو علماء کرام بھی لگاتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے جو عطر ہیں مہنگے مہنگے، ان کے اندر بھی الکحل شامل کی جاتی ہے، اور ہمارے تمام قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہو گئے، صابن وغیرہ ہو گئے اور شیمپو وغیرہ ہو گئے، ان کافی ساری چیزوں کے اندر الکحل استعمال کی جاتی ہے، اور قلیل مقدار میں، یعنی بہت کم مقدار میں، اس کی بہت کم مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر اسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو علماء کرام کے بیانات کو بھی ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قلیل مقدار جائز ہے، اگر وہ اس چیز کو، علماء کرام بھی اس چیز کو اگر ناجائز قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، تو یہی بات علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، شرح صحیح مسلم کے اندر، کہ ہم حرام خوری سے کسی بھی صورت میں بچ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سی چیزیں، تمام چیزیں بلکہ ان کے اندر الکحل شامل کی جاتی ہے۔ اور ناظرین، اسی طرح علماء دیوبند کے جو بہت بڑے عالم ہیں، علماء دیوبند کے علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی والے، انہوں نے بھی دارالافتاء کے اندر اپنے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ تمام جو ادویات ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا کسی بھی قسم کے خوشبویات ہیں، عطر وغیرہ، پرفیومز وغیرہ، ان کے اندر اگر انگور اور کھجور کے علاوہ جو دوسری الکحل ہوتی ہے، جو سے بنی ہوئی، گنے کے رس سے بنی ہوئی، تو وہ جائز ہیں، اگر قلیل مقدار میں استعمال کی جاتی ہیں تو وہ انہوں نے جائز لکھا ہے۔ آپ آج بھی ان کے گوگل پر، ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، دارالافتاء ان کا جو ہے، ان کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی والے، انہوں نے اپنی اس کے اندر لکھا ہوا ہے بیان کے اندر، تو آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر کے تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں
کہ کس وجہ سے انہوں نے بھی حلال کہا ہے، اس کو جائز کہا ہے۔ اور ناظرین، ان تمام بیانات کو دیکھتے ہوئے میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے آسانی فراہم کرو، انہیں مشکل میں نہ ڈالو۔ اور اس لیے کیونکہ آج کل کے دور کے اندر تمام چیزیں بہت سی ایسی ہمارے ارد گرد ان کے اندر الکوہل استعمال کی جاتی ہے، قلیل مقدار کے اندر بات ہو رہی ہے، قلیل مقدار کے اندر نشہ آور جو مقدار ہے اس کی وہ بالکل حرام ہے۔ اور نشہ آور جو مقدار ہے کسی بھی چیز کی اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے، مثال کے طور پر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر شرح صحیح مسلم کے اندر کہ اگر دودھ بھی ضرورت سے زیادہ پی لیا جائے، ظاہری بات ہے اگر کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زیادہ پی لیتے ہیں، آپ کا پیٹ بھر گیا ہے لیکن آپ پھر بھی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو وہ بھی ناجائز ہے آپ کے لیے، وہ بھی حرام ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بات ہو رہی تھی قلیل مقدار کی، ادویات کے طور پر استعمال کی، اور ادویات کے طور پر تمام علماء کرام کا متفقہ طور پر جو اس کے بارے میں بیان ہے وہ یہی ہے کہ ادویات میں کیونکہ بہت قلیل مقدار استعمال ہوتی ہے اور وہ بھی انسان کی جان بچانے کے لیے، انسان کی زندگی بچانے کے لیے، تو وہ مقدار ان کی جائز ہے۔ اور ناظرین، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی صحابہ کرام میں سے کچھ ایسے واقعات ہیں، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کتاب کو، شرح صحیح مسلم کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، انہوں نے اس کے اندر بھی لکھا ہے کافی واقعات ایسے کہ ایک قبیلے کے لوگ بہت زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے تھے، شراب وغیرہ کا، نشہ آور چیزیں، تو اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ ان کا کہنے کا جو مقصد ہے، ان کا کہنے کی جو وجہ ہے وہ بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی ہے کہ اس کی جو قلیل مقدار ہے، اگر ہم اس کو دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کسی علاج کے لیے، کسی مریض کے لیے، کسی کی زندگی بچانے کے لیے، یعنی ثواب کے کام کے لیے ہی ہم استعمال کر رہے ہیں، اس کی قلیل مقدار جو کہ اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو بالکل متاثر نہیں کرے گی، تو وہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ وہ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یعنی جو قلیل مقدار ہے اس کی، وہ دوا کے طور پر اس کو استعمال کرنے کی بجائے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی بجائے اس کی بہت زیادہ مقدار وہ لے لیتے ہیں، کسی بھی قسم کی نشہ آور چیزوں کی، وہ اپنے دماغ کو بھی اس کے اندر خراب کر لیتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے کسی بھی نشہ آور مشروب کی جو زیادہ مقدار ہے، بہت زیادہ، وہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، لیکن ان کی جو قلیل مقدار ہے وہ جائز قرار دی ہے علماء کرام نے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ بھی اس حوالے سے مطمئن رہیں کہ ادویات کے اندر ان کی جو قلیل مقدار استعمال ہوتی ہے وہ جائز ہے۔ علماء کرام کے حوالے بھی میں نے آپ کو دیے ہیں اور احادیث مبارکہ سے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی قلیل مقدار جائز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ہومیوپیتھی کا بھی اصول بتاتا چلوں کہ ہومیوپیتھی کا جو بہت بڑا اصول ہے، ہمارے طریقہ علاج کے اندر ہمیں پہلے سال میں ہی، یعنی ہم جب داخلہ لیتے ہیں ہومیوپیتھی کے اندر، اس کورس کے اندر ہمارے پہلے سال میں ہی ہمیں ہومیوپیتھی کے کچھ اصول پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ اصول ہیں، آپ نے ان اصولوں پر عمل کرنا ہے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ نے مریض کا علاج کرنا ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا اصول تھا وہ یہی تھا کہ دوا کی قلیل مقدار استعمال کرنی ہے، اور قلیل مقدار اسی لیے ہم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس دوا کی زیادہ مقدار بھی مریض کو اتنا نقصان نہیں دیتی، لیکن ان کے اندر کیونکہ تمام ادویات، میں ایک ہومیوپیتھی کی نہیں بات کر رہا، ایلوپیتھک تمام میڈیسنز، اکثر میڈیسنز کے اندر الکوہل شامل کی جاتی ہے، اور ہومیوپیتھی کے اندر بھی الکوہل کا کافی استعمال کیا جاتا ہے میڈیسنز کے اندر، اور آج کل تو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں دیسی ادویات کی، ہربل میڈیسنز کی، وہ بھی الکوہل کو ادویات کے اندر مکس کر رہی ہیں۔ تو
ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے یہی اصول پڑھایا جاتا ہے کہ دوا کی قلیل مقدار استعمال کرنی ہے اور قلیل مقدار سے مریض کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور ناظرین، اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ہومیوپیتھک ادویات کی بہت ہی قلیل مقدار مریض کو استعمال کرواتے ہیں۔ اس کے اندر بہت ہی چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس ہوتی ہیں، گولیاں ہوتی ہیں، اور ساتھ جو ڈراپس ہوتے ہیں جس کے اندر الکحل کی مقدار ہوتی ہے، اور الکحل بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر آدھا ڈسٹل واٹر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پانی بھی شامل ہوتا ہے۔ پہلے تو اس طرح یہ ہم میڈیسن مریض کو دیتے ہیں، اور آگے بھی اگر مریض کو جب استعمال کروانی ہو تو مریض کو یہی ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے آدھا کپ پانی لینا ہے اور اس کے اندر آپ اس کے 7 ڈراپس یا 10 ڈراپس یا 15 ڈراپس یہ ڈال کر آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ ناظرین، ویسے بھی اگر آپ اس میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن کو، یہ ان دوستوں کے لیے بھی میں یہ جواب لایا ہوں سارا ریسرچ کرنے کے بعد کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ حلال چیز ہے یا نہیں ہے۔ ادویات کے طور پر کسی بھی اگر نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہیں، نشہ آور چیزیں تو بہت زیادہ ہیں اس دنیا کے اندر، اگر ان کی زیادہ مقدار لے لی جائے تو ان کے ساتھ کسی بھی انسان کو نشہ ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر اگر وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہ ہوتی تو اللہ پاک بھی ہمارے لیے وہ چیزیں اس دنیا پر نہ اتارتا۔ اور اسی طرح قلیل مقدار ہم استعمال کرواتے ہیں مریض کو ان ادویات کی، جس کے اندر الکحل جو ہے اس کے بالکل نام و نشان بھی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب پانی کے اندر اتنا زیادہ پانی کے اندر میڈیسن کے کچھ قطرے ڈالتے ہیں تو صرف پانی کا ہی وہ ذائقہ رہ جاتا ہے اس کے اندر۔ ویسے بھی الکحل کی مقدار اتنی قلیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ قلیل سے بھی بہت زیادہ قلیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمیں ہومیوپیتھی کے اندر سب سے پہلے یہ اصول پڑھایا جاتا ہے کہ دوا کی قلیل مقدار استعمال کروانی ہے۔ ناظرین، باقاعدہ طور پر ریسرچ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کے سامنے یہ ویڈیو لائے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا خدشہ نہ رہے، خاص طور پر ان دوستوں کو جن کا یہ سوال تھا کہ الکحل والی ادویات جن کے اندر الکحل ہوتا ہے، مکس ہوتا ہے، وہ تو ہیں ہی حرام، تو ان کے اندر شفا کیسی ہوگی؟ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ان دوستوں کی بات یہ والی بھی ٹھیک ہے کہ شفا تو اللہ نے ہی دینی ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی حرام چیز کے اندر شفا نہیں رکھی۔ یہ بات بھی آپ بالکل یاد رکھیں کہ حرام چیز کے اندر اللہ پاک نے بالکل شفا نہیں رکھی۔ لیکن اب میں آپ کو کچھ ایسے نتائج بتاتا چلوں ہومیوپیتھک ادویات کے، اگر ان میں کوئی ایسی حرام چیز ہوتی یا کوئی بھی ادویات ہیں ایلوپیتھک ہیں یا دیسی ہیں، اگر حرام چیز انسانوں کو ہم استعمال کرواتے ہیں تو اس کے اندر بجائے شفا کے مریض کو اور ہی مرض ہو جاتا، مریض کا مرض بڑھ جاتا۔ اور ناظرین، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حرام چیز کے اندر اللہ پاک نے بالکل شفا نہیں رکھی، تو میں آپ کو کچھ ایسے نتائج بتاتا چلوں ہومیوپیتھی کے کہ جس سے آپ کو بھی تھوڑا سا یہ یقین ہو کہ اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال ہوئی ہے تو پھر مریض کو کیسے شفا ہو جاتی ہے، کیونکہ شفا بالکل اللہ پاک ہی دیتا ہے، لیکن اللہ پاک حرام چیز سے شفا نہیں دیتا اگر حرام ہو وہ چیز، اور حرام ان چیزوں کو ہم خود کرتے ہیں اپنے اوپر۔ ناظرین، بہت سے ایسے مریض میرے پاس آئے ہیں، بہت سے ایسے فیمیلز کے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، جو کہ ان کو ایک ہفتے کے اندر ہی اندر، یعنی 2 سے 3 دن کے اندر اندر بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میں ان تمام امراض کی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اور اس کے بہت تیز اور حیران کن نتائج بھی کافی میں نے دیکھے ہیں۔ کچھ ایسے مریض جن کا بخار زیادہ شدت کا تھا، سر کی طرف بہت زیادہ، اور چہرہ بھی ان کا سرخ، ان کو بیلا ڈونا میڈیسن استعمال کروائی گئی تو کچھ ہی منٹس کے اندر اندر ان کا بخار کافی نیچے آ گیا۔ اور مثال کے طور پر ایک مریضہ ڈینگی بخار کی، جس کی عمر 30 سال تھی تقریباً، ڈینگی بخار کی مریضہ اور بہت شدت کا بخار، اس طرح ہڈیوں کے اندر شدید درد، ہڈیاں ٹوٹ رہی تھی،
تو ان کو یوپیٹوریم میڈیسن استعمال کروائی گئی، ہومیوپیتھک میڈیسن، تو اس مریضہ کو بھی اللہ پاک نے شفا دی۔ اور اسی طرح بہت سے بلڈ پریشر کے امراض جو اچانک ہائی ہو جاتے ہیں یا اچانک لو ہو جاتے ہیں، میرے اپنے ہی والد صاحب کا بلڈ پریشر شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بار لو ہو چکی تھی، اور یعنی 60 سے بھی نیچے آ چکی تھی، اس قدر شدید یعنی کہ لو ہو چکی تھی شوگر لیول، اور ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے، بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ تو ان کو بھی میں نے آرسینیکم ایلبم میڈیسن جب یوز کروائی تو اللہ کے حکم سے ان کو بھی شفا ملی۔ اگر یہ طریقہ علاج بھی حرام ہوتا یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز استعمال ہوتی جو انسانوں کے لیے حرام ہوتی، ناجائز ہوتی، تو یاد رکھیں کہ اللہ پاک بھی اس علاج کے اندر کبھی بھی شفا نہ رکھتا۔ اگر آپ کسی بھی مریض کو ہومیوپیتھک میڈیسنز اگر اوریجنل استعمال کرواتے ہیں، 1 نمبر ادویات، اس کے اندر آپ کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ان کے نتائج بھی ویسے ہی ملیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں، باقاعدہ طور پر ریسرچ کرنے کے بعد، علماء کرام سے پوچھنے کے بعد بھی، اور اسی نتائج پر ہم بھی پہنچے ہیں کہ اللہ پاک نے حرام چیز کے اندر بالکل شفا نہیں رکھی۔ اگر کسی چیز کے اندر شفا ہے تو وہ انسانوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اور یہ تمام چیزیں، تمام جو حوالہ جات میں نے آپ کو دیے ہیں، جن کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی نشہ آور مشروب کی، کیونکہ حدیث پاک بھی ہے، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف نے جو حدیث پاک سنائی، جو حدیث پاک بیان فرمائی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مشروب کی نشہ آور جو مقدار ہے، نشہ آور مقدار یعنی بہت زیادہ مقدار جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے، وہ اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ظاہری بات ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں پہلے دور کے اندر ادویات کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے، ان چیزوں کو قلیل مقدار میں استعمال نہیں کرتے تھے، بہت کم مقدار میں، بلکہ وہ ان کا غلط استعمال کرتے تھے، ان کو عیش وغیرہ کے لیے استعمال کرتے تھے، عیاشی وغیرہ کرنے کے لیے، صرف انجوائمنٹ کے لیے اپنے استعمال کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں بالکل حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور جو نشہ آور مشروبات ہیں کسی بھی قسم کے، جس طرح حدیث پاک میں بھی ہے اور تمام علماء اکرام کا بھی یہ ماننا ہے، یہ فتویٰ ہے کہ ادویات کے اندر یا بہت سے ایسے آج کل فرنیچرز بنتے ہیں، بہت سی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، کھانے پینے کی کافی چیزیں، چاکلیٹس وغیرہ، جوسز وغیرہ، ان کے اندر الکوہل کی قلیل مقدار استعمال ضرور کی جاتی ہے۔ اور اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بڑے بڑے جو علماء تھے، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، انہوں نے بھی لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح مسلم، جو شرح صحیح مسلم کتاب ہے، اس کی 6 جلد کے اندر انہوں نے بیان فرمایا ہے، لکھا ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے، اور علماء دیوبند کے جو بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن والے، انہوں نے بھی اپنے بیان کے اندر لکھا ہے، دارالافتاء کے ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے اس ٹاپک کے متعلق کہ کھانے پینے کی چیزوں میں، ادویات میں، یا پرفیومز وغیرہ، خوشبویات وغیرہ، ان تمام چیزوں کے اندر الکوہل کی جو قلیل مقدار ہے، خاص طور پر جو انگور اور کھجور سے نہ بنائی گئی ہو، خاص طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کی جو قلیل مقدار ہے، بہت کم مقدار، وہ جائز ہے، اور بہت زیادہ جو اس کی مقدار ہے، نشہ آور مقدار ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہم نے آپ کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کیا ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے۔ کافی سارے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا الکوہل والی چیزیں حرام ہیں یا حلال ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہو چکا ہوگا، اس چیز کا علم ہو چکا ہوگا کہ الکوہل کی جو قلیل مقدار ہے، علاج کے طور پر، کسی کی جان بچانے، زندگی بچانے کے طور پر جو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ بالکل جائز ہے،
اور اس کی جو زیادہ مقدار ہے، ظاہری بات ہے نشہ آور جو مقدار ہوگی، زیادہ مقدار، وہ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، اسلام کے اندر ویسے بھی زیادہ کھانا پینا جائز نہیں ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے زیادہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان کی اپنی صحت کو ہی نقصان پہنچتا ہے، اور اللہ پاک نے وہی چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں جو انسان کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہیں۔ یعنی اگر ضرورت سے زیادہ آپ کچھ بھی لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ پانی یا دودھ بھی ضرورت سے زیادہ پی لیتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے معدہ کے اندر سے نکل جائے گا، یا آپ کو موشن بھی لگ سکتے ہیں، یا آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر ضرورت سے زیادہ جو کھانا پینا ہے اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے، اور نشہ آور مشروبات کی جو قلیل مقدار ہیں وہ ادویات کے طور پر اسی لیے جائز قرار دی گئی ہے، کیونکہ اس سے انسان کی جان بچتی ہے، انسان کی زندگی بچتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہماری چھوٹی سی کوشش تھی تاکہ اسلام کے مطابق ہی ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ ادویات، کیونکہ آج کل تمام ادویات کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے الکحل، تو اس لیے یہ تمام ادویات جو ہیں، کیونکہ یہ زندگی کے لیے، انسان کی زندگی بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، مجبوری کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش تھی کہ آپ تک صحیح بات پہنچائی جائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ بھی، تاکہ انہیں بھی علم ہو اس بات کا۔ اور آخر میں آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں تاکہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح آپ کے ساتھ علم بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔